प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब आदमी के बारे में बताने वाले हैं। गरीब आदमी को पेड़ के नीचे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, पेड़ के नीचे खजाना कैसे मिला और एक बड़ी सी मछली का क्या वाकया है, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, पुराने वक्तों में दो सगे भाई साथ रहा करते थे। वो दोनों किसान थे। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा मेहनती था और बहुत रहम दिल भी था, लेकिन वो गरीब था। जबकि बड़ा भाई ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन अपनी चालाकी से उसने बहुत सी दौलत इकट्ठा कर ली थी। एक मर्तबा छोटा भाई नमाज अदा कर रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उसके दिल में ख्याल आया, क्यों न मैं किसी दूसरे शहर में चलकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ पर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कड़ी धूप में हल चलाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी अच्छा नतीजा नजर नहीं आता। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। यहाँ तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बड़े भाई के दर पर जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज होते हैं। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। एक रोज यही इरादा करके और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करके वो अपने गांव से निकल गया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल बन रहा था। लेकिन उस बादशाह के साथ अजीब बात ये हो रही थी कि जब महल एक तरफ से बन जाता और कारीगर यानी काम करने वाले दूसरी तरफ काम करने लगते, तो पहली तरफ का हिस्सा खुद ब खुद टूटकर गिर जाया करता था। वो ये अजीब बात देखकर कुछ देर के लिए वहां खड़ा हो गया। वो देखता रहा। इतने में बादशाह की सवारी वहां से गुजरी। बादशाह ने एक आम से कपड़े पहने हुए इस आदमी को इस तरह महल की तरफ देखते हुए पाया, तो अपने सिपाहियों से कहा कि हमें इस शख्स के पास ले चलो, आखिर ये क्या देख रहा है। बादशाह ने उससे कहा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? यहां अजनबी हो क्या? अब से पहले तुम्हें कभी इस शहर में मैंने नहीं देखा। उस गरीब आदमी ने कहा, हुजूर, मैं गरीब आदमी हूं, किस्मत आजमाई के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूं। इस पर बादशाह ने कहा, जब तुम अपनी मुराद को पहुंच जाओ तो मुझको जरूर याद रखना और किसी से इस बात की वजह जरूर मालूम कर लेना और मुझे भी बताना कि मेरा महल इस तरह बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा कर लिया कि ये बात मालूम करके उसे जरूर बताएगा, और वो गरीब आदमी वहां से अपने सफर पर रवाना हो गया। वो जहां भी ठहरता वहां पर 2 रकात नफिल नमाज अदा करता। रास्ते में एक दरिया आ गया। उसने सोचा, क्यों न दरिया से वजू करूं और नमाज ही अदा कर लूं। अभी वो वजू करके नमाज के लिए नियत ही बांध रहा था कि दरिया के अंदर से बहुत बड़ी सी मछली बाहर निकली, और मछली का रंग बिल्कुल स्याह यानी काला था, और आज तक ऐसी मछली उसने नहीं देखी थी। बहरहाल उसने दिल में सोचा नहीं था, बस जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा था कि मछली कहने लगी, ए मुसाफिर, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? वो आदमी हैरान हुआ कि अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत अता कर दी। जरूर इसके पीछे कोई न कोई हिकमत है। उस गरीब आदमी ने मछली को अपने सफर का मकसद बताया, तो वो मछली कहने लगी, जब तुम कामयाब हो जाओ और अपने मकसद को पालो तो मुझे याद रखना। गरीब आदमी ने कहा, ऐसा क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने बहुत सी मछलियां देखी, लेकिन तुम जैसा रंग मैंने कभी किसी का नहीं देखा। तो वो मछली कहने लगी, मैं दरिया में रहती हूँ, इसके बावजूद अंदरूनी तौर पर जलती रहती हूँ। मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से पूछना कि आखिर इसका क्या सबब है, और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल ही जाएगा कि मैं ऐसे क्यों हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इसका राज क्या है। सोचो कि पानी में रहकर भी मैं जल रही हूँ। गरीब आदमी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा कि तुम हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती हो। वो दरिया को पार कर चुका था। कश्ती से उतरा तो किसी जंगल में दाखिल हो गया। वो जंगल बहुत घना था, उसमें बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। तो उसे भूख लगी। खाने का कोई सामान उसके पास नहीं था। अचानक उसे एक आलूचे का पेड़ नजर आया। उसके कच्चे पक्के आलूचे तोड़ लिए और बैठकर उन्हें खाने लगा। वो सारे के सारे फल
کڑوے تھے، میٹھے نہیں تھے۔ اس غریب آدمی نے وہ سارے آلوچے پھینک دیے اور غصے میں درخت کی طرف لپکا کہ اسے توڑ دے، تاکہ اس طرح کوئی دوسرا آدمی دھوکے میں اس کا پھل نہ کھائے۔ جب اس کی شاخیں وہ توڑنے لگا تو آلوچے کا پیڑ فریاد کرتے ہوئے بولا، بھائی میرے، مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، میں تو خود ہی بہت پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہے۔ جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر کسی سے ضرور یہ پوچھنا کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ اس آدمی نے پیڑ سے بھی وعدہ کر لیا۔ جب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا تو وہ بہت اندھیری جگہ تھی اور وہاں پر کسی بھی انسان کے رہنے کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی انسان بھولے سے بھی اگر وہاں قدم رکھ دیتا تو کوئی درندہ اسے چھوڑتا ہی نہیں بلکہ اس کو اپنا نوالا بنا لیتا۔ لیکن اس آدمی کو درختوں کے جھنڈ میں گھاس پھوس کی ایک جھوپڑی دکھائی دیتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہاں پر کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ وہ تھک تو چکا تھا اور بہادر بھی تھا۔ اگر کوئی درندہ جانور اس کے پاس آتا تو وہ اس کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا، آرام کرنے کے لیے میں اس جھوپڑی میں داخل ہو جاتا ہوں، تھوڑی دیر سو جاتا ہوں اور پھر آگے اپنے سفر کو شروع کروں گا۔ جب وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا وہاں پر ایک بوڑھا فقیر گہری نیند میں سو رہا تھا، اس انداز میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی وہ کر رہا تھا اور سو بھی رہا تھا۔ نہ جانے وہ کس دنیا میں تھا۔ غریب آدمی نے فقیر کو ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ اس کے ہلانے کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھا۔ اس نے سوچا کہ ان کی نیند خراب نہیں کروں گا، میں قریب ہی آرام کر لیتا ہوں۔ جب یہ اٹھیں گے تو ان کو بتا دوں گا کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، کم سے کم ان کو نقصان پہنچانے تو نہیں آیا۔ وہ لیٹ گیا، لیکن ابھی لیٹے ہوئے اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اسے جھوپڑی کے باہر عجیب سی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زمین پر رینگ کر چل رہا ہو۔ وہ اس جنگل میں رہنے والا ایک بڑا خونی اژدہا تھا، یعنی بہت بڑا سانپ تھا۔ ابھی وہ آدمی باہر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ ایک بہت بڑی سونے کی تلوار تھی۔ اس نے اس تلوار کو اٹھایا اور باہر آ کر اژدہے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اژدہا اس سے پہلے کہ اس پر حملہ کرتا، اس نے اس پر حملہ کر دیا اور تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کو مار کر وہ فتح یابی کے ساتھ جھوپڑی کے اندر آیا تو دیکھا وہ فقیر جو ابھی کچھ دیر پہلے گہری نیند میں سو رہا تھا اب وہ جاگ چکا ہے۔ فقیر نے اس کے آنے کا مقصد پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس غریب آدمی نے جواب دیا کہ آپ کی جھوپڑی میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر آپ کی نیند میں خلل پیدا ہو گئی تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں آپ کی جھوپڑی میں چلا آیا، اب میں یہاں سے چلتا ہوں۔ اس فقیر نے کہا، بیٹا تمہاری وجہ سے میری نیند خراب نہیں ہوئی، بلکہ تمہاری وجہ سے تو ہم گہری نیند سے جاگے ہیں۔ اس کا راز یہ ہے کہ ہم 12 سال تک سوتے رہتے ہیں اور 12 سال تک جاگتے رہتے ہیں۔ تم نے آج وہ کارنامہ سر انجام کر دیا ہے جس کو کوئی بھی انسان اب تک نہیں کر سکا۔ تم نے ہماری تلوار سے اس اژدہے کو مار دیا جس نے نہ جانے کتنے آدمی زندہ نگل لیے ہیں۔ یہ خونی اژدہا ہم تک نہیں پہنچ سکا اور تم نے جو کام کیا ہے وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا ہے، اور تمہاری اس بات سے خوش ہو کر میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہارا جو بھی مقصد ہے اب اسے پانے کے لیے تمہیں شہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جو سوال اپنے ساتھ لے کر آئے ہو ان سوالوں کو بیان کرو۔ اس غریب آدمی نے کہا، میں تو راستے سے گزر رہا تھا، بادشاہ کے محل کے پاس مجھے ایک عجیب نظارہ نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا ہے لیکن ایک حصہ بار بار گر جاتا ہے۔ فقیر نے کہا، بیٹا بادشاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو چکی ہے۔ جب تک بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اس کا محل اسی طرح گرتا رہے گا۔ اس نے پوچھا، لیکن وہ اس کی شادی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس پر فقیر نے کہا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی امیر دولت مند شہزادے سے ہو، اور اس کی بیٹی اللہ والی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی نیک غریب آدمی سے شادی کر کے اپنے رب کو راضی کرے، اور بادشاہ ایسا نہیں چاہتا۔ بس اس بادشاہ کے پاس جا کر کہہ دو، اگر تم اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند کے اعتبار سے کر دو گے تو تمہارا محل جو اب تک گرتا جا رہا تھا
اب وہ نہیں گرے گا۔ اس کے بعد اس نے مچھلی کا مسئلہ بیان کیا۔ فقیر نے کہا، مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے دانش مندی کی دولت دی ہے، مگر وہ خود غرض ہے، اسے اپنے سینے میں دبائے بیٹھی ہے۔ اس سے کہو کہ وہ اپنی عقل مندی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اس کا رنگ سیاہ اس لیے ہے کیونکہ وہ جلتی رہتی ہے، وہ کسی کو خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کبھی نہیں نکلتا ہے، نہ وہ کلمہ پڑھتی ہے نہ وہ درود پڑھتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق درود پاک بھی پڑھتی ہے اور کلمہ بھی پڑھا کرتی ہے، لیکن وہ نہ جانے کیوں اللہ کا ذکر کرنے سے بچتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا رنگ عام مچھلیوں جیسا نہیں ہے بلکہ کالا یعنی سیاہ ہے، جس کو دیکھ کر انسان کو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد غریب آدمی نے کہا، اس آلوچے کے پیڑ کا پھل کڑوا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا، آلوچے کے پیڑ کے نیچے جڑوں میں خزانہ دفن ہے، اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو اس میں میٹھے آلوچے لگیں گے، جس سے تمام انسان فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ خزانہ تمہارے لیے ہے۔ تم ہی وہ انسان ہو جس نے ہر ایک کے لیے سوچا، صرف اپنے لیے نہیں سوچا۔ تم خود غرض انسان نہیں ہو، اور وہ خزانہ صرف اسی انسان کے لیے ہے جو ہر ایک کو فائدہ پہنچائے۔ تم نے ہر ایک کا مسئلہ سنا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، اور اسی وجہ سے تمہاری غربت کو ختم کرنے کے لیے وہ خزانہ اس پیڑ میں دفن ہے، تاکہ جب تم جاؤ تو اس خزانے کو باہر نکال لو۔ وہ غریب آدمی وہاں سے روانہ ہوا، سب سے پہلے آلوچے کے پیڑ کے پاس گیا، اسے بتایا کہ اس کا پھل کڑوا کیوں ہے۔ پیڑ نے اس سے کہا، اللہ کے واسطے جتنی جلدی ہو سکے یہ خزانہ کھود کر نکال لو، اسے تمہارے لیے ہی رکھا ہے، تم اسے لے جاؤ۔ اس نے اس خزانے کو باہر نکالا۔ اتنا قیمتی خزانہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن دل میں لالچ ذرا بھی پیدا نہ ہوئی۔ پھر وہ اس مچھلی کے پاس آیا، اسے بتایا کہ وہ ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہے۔ دراصل اس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتی۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہو، ہر ایک کو فائدہ پہنچاؤ، انشاءاللہ تم ایسی ہو جاؤ گی کہ ہر کوئی تمہیں دیکھ کر رشک کرے گا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور آخر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ اسے پا کر خوشی کا اظہار کرنے لگا اور کہا، لگتا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، ہمیں بتاؤ ہمارے سوال کا جواب تمہیں ملا ہو؟ تو کہنے لگا، بے شک مجھے آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے، ایک فقیر اللہ والے نے مجھے آپ کے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، جلدی بتاؤ، ہم فوراً اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس غریب آدمی نے کہا، آپ اپنی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بادشاہ بولا، تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی؟ اس غریب آدمی نے کہا، بس انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے جو اللہ والے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، کیونکہ جہاں وہ چاہتی ہے وہاں ہم اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری باتوں کو سن کر مجھے اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم یہاں آئے، تم نے وہ چیز دیکھی جو آج تک کسی شخص نے نہیں دیکھی۔ نہ جانے کتنی سلطنت کے شہزادے یہاں آتے ہیں، ہماری بیٹی سے شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ راز نہیں پتا چل سکا کہ ہمارا محل آخر گرتا کیوں ہے۔ تم عقل مند انسان ہو، انسانیت کی خدمت کرنے والے انسان ہو، اسی وجہ سے میں سوچتا ہوں اپنی بیٹی کی شادی میں تم سے کروا دوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں، ہمیں بھی چاہیے ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں، انسانوں، جانوروں اور پرندوں کی مدد کریں، بیماروں، کمزوروں، بیواؤں، یتیموں، مریضوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے اور اپنی تمام مخلوق کی خدمت کرنے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ آپ نے اگر ہماری ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ
زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا اجر اللہ کتنا عظیم عطا کرتا ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔